रियली लव यू कुनान, प्लीज अब तुम हुनैन को सारी सच्चाई बता दो कि तुम्हारी दूरी मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे वादा करें माहे कुनान, मुझे कभी अकेला नहीं करेंगे। सहरीना की सोची समझी साजिश थी। खुदा की कसम हुनैन, तुम इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने इज्जत और प्यार से अपनी खलवत में शामिल किया है। आप कहते थे ना कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्यों उदास रहती हूँ, तो यही सबब था आपसे शादी ना करने का। मोहब्बत क्या होती है, कैसे होती है, मुझे नहीं मालूम कि बस मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी शिद्दतों की ताब ना लाते हुए भी मैं उनकी आदी होती जा रही हूँ। सेरीना डार्लिंग, तुम रूम लॉक करना भूल गई थी, इसलिए मेरी बीवी ने हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर दी। याद रखना सेरीना कि मर्द 100 गुनाह करके भी दूध का धुला ही रहता है, और औरत की एक मामूली सी गलती भी उसे वो मक्खी बना देती है जिसे दूध में से फकत 2 उंगलियों की मदद से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के बेहतरीन रोमानवी नावल बंद कुबा खुलने लगी जाना की आखिरी किस्त। 6 माह और 2 हफ्तों का साथ आज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आप सब ने नावल को पसंद किया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की आखिरी किस्त शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। तुम तो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर गईं, मगर मुझे उसका मौका ही नहीं दिया। कई बार का किया शिकवा उसने मायदा की कब्र पर सुर्ख पत्तियां बिखेरते हुए फिर से दोहराया था। उस दिन उसने सारे एतराफ़ कर लिए थे, एक एतराफ़ नहीं कर सका था क्योंकि वक्त की लगाम उसके हाथ से फिसल गई थी। वो हर लिहाज से मुतमईन था कि उसने उसे माफ़ कर दिया था, मगर एक तशनगी थी कि जिस लम्हे उसने उसे माफ़ी का उंदिया दिया था और वो उसकी तरफ बेयकीनी से देख रहा था, उस लम्हे के न जाने कौन से हिस्से में वो उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसी मायदा से मोहब्बत कर बैठा था जिसको उसने जलील करने में कोई कसर न उठा रखी थी, और दिल में जन्म लेने वाले एहसास का ही कमाल था कि उसने अपनी शिकस्त कबूल करके खुद को अना के हिसार से निकाल कर उस प्यारी सी लड़की के ज़ख्म जज्बात पर नर्म एतराफ़ की कुबा डालकर उसकी हर तशनगी मिटा डाली थी। अपनी सफाई देता वो शख्स उसे यकदम ज़िंदगी की नवीद दे गया था। मायदा ने उसके सीने से लगे उसके दिल की धड़कन सुनी थी। उसके दिल ने जीने की तमन्ना कर डाली थी, लेकिन उसकी ये तमन्ना अभी पूरी न हुई थी कि मौत का फरिश्ता अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आया था, मगर वो जाते हुए पुरसुकून थी। लेकिन वो अब पुरसुकून होकर भी पुरसुकून न था। मायदा का ख्याल उसे अक्सर बेचैन कर देता था, और उसकी बेचैनी को महसूस करती जुसरा मुँह से एक लफ्ज़ नहीं कहती कि वो मोहब्बत के मुसाफिरों में से थी, अहले दिल की मजबूरियों को समझती थी। अगर असजद आलम की रात मायदा को याद करते कटती थी तो वो अपना तकिया भीगने से रोक नहीं पाती थी कि वो जानती थी मोहब्बत खुशबू का सफ़र है जो मायदा के दिल से होता असजद के दिल में उतर गया था। और जब मायदा ने इश्क का अजाब झेला था तो वो दोनों उससे कैसे बच सकते थे कि इश्क का सफ़र कामयाब ठहरे या रायगा चला जाए, सिलसिला टूटता सांसों की डोर के साथ ही है। मायदा उस सफ़र से आज़ाद हो गई थी, लेकिन उन्होंने ज़िंदा रहने तक इश्क की ग़ुलामी करनी थी। युसरा उसके खूबरूद चेहरे की यासियत और सुर्ख आंखों से ही समझ गई थी कि वो कहाँ से आया है, मगर बोली कुछ नहीं थी। इश्क की पहली मंजिल ज़ब्त थी, और वो ज़ब्त व बर्दाश्त की कुबा ओढ़े उसकी बंद कुबा सी मोहब्बत में भी पुरसुकून थी कि उसके सिवा कोई चारा न था। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ी थी, और उसके वजूद से लगी उसके वजूद की खुशबू से उठती मिट्टी की महक भी दिल में उतारती चली गई थी। काश कि मोहब्बत की बंद कुबा ऐसे खुलती जाना, दूरी का शाइबा तक न रहता, मगर बंद कुबा खुल तो गई है, मगर ऐसे जाना कि मोहब्बत की हसरतें बेकुबाई पर रोती हैं। अरमाने मोहब्बत बंद कुबा में से सकते हैं, काश कि ऐसे न खुलती बंद कुबा जाना। भाभी, आपको कुनान बुला रहा है।
مالاج کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف حنین چونک اٹھی تھی اور عین العارفین اسے لوکیشن سمجھا کر چلا گیا تھا، اور وہ رنگ و بو کا سامان پیش کرتے ہال سے نکلتی وزٹنگ رومز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج سہرینہ کی برتھ ڈے تھی اور شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو اس نے اپنے سسرال میں اٹینڈ کیا تھا۔ اس نے مطلوبہ کمرے کے سامنے رک کر دروازے پر دستک دینا چاہی تھی، مگر دروازہ ہلکے سے دباؤ پر ہی کھلتا چلا گیا تھا اور اندر کا منظر اس کی آنکھیں پتھرا گیا تھا۔ ریئلی لو یو کنان، پلیز اب تم حنین کو ساری سچائی بتا دو کہ تمہاری دوری میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ماہ کنان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز نیم اونودگی کی سی حالت میں تھا اور سہرینہ اس پر جھکی کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے ماہ کنان کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد باندھ دیے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، کب حنین کو ہمارے بارے میں بتاؤ گے؟ اب وہ اس کے گھنیرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، بائیں ہاتھ سے اس کا گال تھپکا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں دوا کا اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ کوشش بھی کرنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی، نگاہ کے سامنے ہی وہ ساکت سی کھڑی تھی، اس کا چہرہ دھندلا گیا تھا، اس نے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ حنین، اس کے لبوں سے اس کا نام آزاد ہوا تھا۔ کنان، او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ کمال کی اداکاری کرتی اسے جھنجھوڑتی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے بت بنی حنین کو دیکھا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں تمہاری بیوی بھی ہے، اس لیے آج مجھ سے نہ ملو۔ وہ خود کو ڈرا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ ماہ کنان دکھتے سر کو دباتا کھڑا ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تم صرف حنین سے محبت کرتے ہو۔ میں اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ اب مزہ آئے گا جب تمہاری بیوی تمہیں دھتکارے گی۔ وہ اس کی راہ میں آئی تھی اور اس کے بہت قریب ہو کر سرگوشی میں بولی تھی۔ اس نے نفرت سے اسے خود سے پرے دھکیل دیا تھا اور مجسمہ بنی حنین تک آیا تھا جو اس کی پکار پر ہی ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ حنین، اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے گال پر سہرینہ کے لبوں کی سوغات ٹھہری تھی، اسی سبب اس کی نگاہ نہ ٹھہر سکی۔ اس نے جاتی ہی حنین کی کلائی تھامی تھی جسے اس نے ایک جھٹکے سے آزاد کروا لیا۔ آپ اتنا بھی گر سکتے ہیں، میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ سہرینہ کے لب مسکرا اٹھے تھے جبکہ وہ ایک نفرت زدہ نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے جانے کے بجائے اس نے کچھ سوچ کر لاج کا نمبر ملایا، اسے کچھ ہدایات دیں اور سیل فون جیب میں ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر روم لاک کر دیا۔ سہرینہ ڈارلنگ، تم روم لاک کرنا بھول گئی تھی، اس لیے میری بیوی نے ہماری پرائیویسی میں دخل اندازی کر دی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے روم لاک کرنے پر حیران تھی۔ اس کے لفظوں کے بعد آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر وہ پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کنان، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی باہر کی طرف بڑھی تھی کہ اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اس کی یہ حرکت اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر ڈارلنگ، پہلے مجھے اس مقام تک لائیں اور اب ہاتھ آیا پیمانہ چھین لینا چاہتی ہو؟ ایسا نہ کرو ڈیئر، قسم سے میری بیوی اب یہاں نہیں آئے گی، اسے لاج کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ سو انجوائے دس نائٹ ڈارلنگ۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور وہ اس کی بے بسی سے حزب اٹھاتا بے باکی سے کہتا چلا گیا تھا۔ کنان، آئی ایم سوری، میں نے سب کچھ اپنے صرف بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا، پلیز چھوڑو مجھے، ڈونٹ ٹچ می۔ بے باک سی سہرینہ عام سی لڑکی لگ رہی تھی جسے اپنی آبرو دنیا کی ہر شے سے پیاری ہوتی ہے۔ اس کے گر گرانے پر اس نے اس پر سے گرفت کمزور کی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کارپٹ پر جا گری تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو چھونا تو دور، تم پر تھوکنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ سسکتی ہوئی سہرینہ کو اپنے مقابل کھڑا کرتا نفرت سے پھنکار اٹھا۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں
تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بدلہ لینے کی چاہ میں تم اتنا گر گئی؟ عقل ہو تو سوچنا کہ میں اگر نفس کی غلامی کرنے والا ہوتا تو تمہاری عزت کا آپ گنا محفوظ رہتا۔ وہ مدھم نہیں پڑا تھا، اس کی ہچکیاں، اس کا رونا کمرے میں بکھرنے لگا تھا۔ میں نے جو کیا صرف تمہاری محبت میں، مگر میں تم سے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں کرتا۔ میں نے صرف حنین سے محبت کی ہے، اور آج تم نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی ہے، مگر غلط فہمی اور بدگمانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر عزت ایک بار جائے تو نہیں آتی۔ وہ متاسف نگاہوں سے اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا سہرینا کہ مرد 100 گناہ کر کے بھی دودھ کا دھلا ہی رہتا ہے، اور عورت کی ایک معمولی سی غلطی بھی اسے وہ مکھی بنا دیتی ہے جسے دودھ میں سے فقط 2 انگلیوں کی مدد سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے تذلیل سے سرخ پڑے چہرے پر اس نے آخری نگاہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی کہ اس نے محبت تو پہلے ہی کھو دی تھی، اب اپنا مقام بھی کھو بیٹھی تھی۔ حنین، صرف ایک بار تو ٹھنڈے ذہن و دل سے میری بات سنو، مجھے پلیز صفائی کا ایک موقع تو دو۔ وہ اس کے سامنے بے بسی سے بیٹھا کہہ رہا تھا کہ اس نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ میرے سامنے سے چلے جائیں۔ بخدا ممی نے اگر مجھ سے یہ نہ کہا ہوتا کہ آپ سے لڑ کر جانے پر کاشان عالم کے دروازے مجھ پر بند ہوں گے تو میں ہرگز وہ سب دیکھنے سننے کے بعد یہاں نہ آتی۔ وہ بری طرح سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا رونا اس سے کب برداشت ہو سکتا تھا؟ تڑپ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، مگر اس نے موقع ہی نہ دیا۔ خدا کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے کہ انہی ہاتھوں سے آپ کسی رشتے کے نہ ہوتے ہوئے اس لڑکی کو چھو رہے تھے۔ وہ بری طرح ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ آپ کہتے تھے نا کہ میں کیوں خوش نہیں ہوں، کیوں اداس رہتی ہوں، تو یہی سبب تھا آپ سے شادی نہ کرنے کا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال مجھے آپ پر بھروسہ کرنے نہیں دیتا تھا کہ جو آپ نے آپ ہی کی شادی میں میرے ساتھ کیا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بلی آخر ٹھہرے سے باہر آ گئی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس سے اس حد تک بدگمان تھی، اس سے اس سبب ہراساں تھی۔ مگر مجھے یقین دلایا گیا کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اور جب کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی تو یہ سہرینا کہاں سے آ گئی؟ اس نے بدگمانی سے اسے دیکھا تھا، اس نے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ کس حق سے آپ اس کے ساتھ تھے؟ کس رشتے سے اسے چھو رہے تھے؟ اس لیے وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی؟ کیوں آپ اس کی بکواس سن رہے تھے؟ اس کی قرب کی سوغات اپنے گال پر، اپنے کپڑوں پر سجا کر لے آئے ہیں، کیوں؟ چیخ چیخ کر اس کے گلے میں خراشیں سی پڑ گئی تھی۔ میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی کہ آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے خاموش کھڑے کنان کو گھورا تھا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہی کب تھا جو میں توڑ دیتا؟ وہ دکھ سے بولا تھا۔ آپ پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو مجھے فرق بھی نہ پڑتا، آپ پر بھروسہ کرنے لگی تھی، اسی لیے تو اتنا دکھ پہنچا ہے۔ وہ کارپٹ پر گرتی چلی گئی تھی اور وہ تو جیسے کھڑے کھڑے ہی جی گیا تھا۔ خدا کی قسم حنین، تم اس دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں نے عزت و پیار سے اپنی خلوت میں شامل کیا ہے۔ وہ اس کے سامنے 2 زانو آن بیٹھا تھا، وہ بے اعتباری سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ فیصل کی شادی میں جو کیا اس میں میرے کردار کی کمزوری کا نہیں، میرے بے اختیار جذبوں کا ہاتھ تھا، اور میں فیصل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج جو تم نے دیکھا وہ سب حقیقت بھرا افسانہ تھا، سہرینا کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ حیران سے اس کو تک رہی تھی۔ اس پوری کائنات کی میں جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں حنین، مگر فیصل کی نہیں۔ اس لیے یقین کرو میرا کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ میرا بے اختیار سا قدم مجھے کٹہرے میں کھڑا کر گیا ہے، مگر یقین کرو میرے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی دیتا بے اختیار رو پڑا تھا۔ اس کے دل کی یکدم ہی عجیب حالت ہو گئی تھی، اور وہ اب اسے سہرینا کی چال کی داستان سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے اس کی کولڈ ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی اور اثر کم ہوتے ہی اسے وہاں بلا لیا تھا۔
اگر تم غور کرتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ میں اسے نہیں چھو رہا تھا، ہر پیش رفت اس کی جانب سے تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ سب دیکھ کر میں کنٹرول کھو گئی تھی۔ یہ احساس کہ آپ صرف میرے نہیں ہیں مجھے بے چین کرتا، مجھے اس طرح ریئیکٹ کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شدتوں سے رو رہی تھی۔ وہ اس کو پھر حیرت سے تک رہا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ بس میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی میں ان کی عادی ہوتی جا رہی ہوں۔ جب آپ میرا خیال رکھتے ہیں تو مجھے بہت اپنے لگتے ہیں۔ آپ کا ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں خود کو سیکیور فیل کرتی ہوں۔ وہ پہلی دفعہ اظہار کی منزل طے کرتی ماہ کنان کی محبت کو معتبر کر گئی تھی۔ اس نے بلکتی ہوئی اس دشمن جاں کو اپنے قریب کر لیا تھا اور وہ اس سے لپٹی شدتوں سے روتی چلی گئی تھی۔ مجھ سے وعدہ کریں ماہ کنان، مجھے کبھی اکیلا نہیں کریں گے۔ میری آخری سانس تک آپ کی بے لوث چاہت مجھ پر حصار کیے رہے گی۔ آج اسے دور ہوتا محسوس کیا تھا تو اس کی اہمیت کا شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ وہ اس سے یقین مانگ رہی تھی، تا عمر چاہتے رہنے کا وعدہ طلب کر رہی تھی۔ اس کے لب عشق کی معراج پر دلکشی سے مسکرا دیے تھے۔ میری چاہت کی قبا تمہارے بند کلی سے جذبات پر تا حیات سایہ کیے رہیں گی۔ وہ پرتیقن لہجے میں بولا تھا اور اس کی محبت کی قبا اوڑھے تمانیت، یقین، مان و بے اختیاری کے ساتھ ذات سے ذات کا سفر طے کر گئی تھی۔ آج تک وہ اسے اپنے قریب کرتا آیا تھا اور آج وہ خود سے اس کے قریب تر ہو گئی تھی کہ بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آسمان نے بھی چاہت کی قبا اوڑھ لی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ دنیا میں جو کچھ ہے محبت کی کارستانی ہے، اور وہ سب بھی لڑتے جھگڑتے روٹھتے مناتے مثبت طریقے سے اپنی اپنی زندگی شروع کر گئے تھے۔ سب کی ہی زندگیاں ایک ڈگر پر چل پڑی تھیں کہ کچھ کھو کر کچھ نہ کھو کر سبھی پا گئے تھے، اور یہی زندگی ہے۔ آگے کبھی کوئی مشکل آئی تو وہ محبت کی قبا کو اپنی پہچان بنائے اس مشکل سے نکل آئیں گے کہ محبت ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ آئی لو یو ماہ کنان، آپ میری پہلی و آخری چاہت ہیں۔ آپ کی محبت میری روح کی قبا بن گئی ہے، اس لیے مر کر بھی ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے ہی دھڑکتے رہیں گے۔ وہ اپنی گردن پر ٹھہرے اس کا ہاتھ کو تھام کر کہتی، اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گئی تھی کہ اسے ماہ کنان کے ہاتھ بہت پسند تھے اور وہ سرشاری سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ جانتا ہوں ڈیئر، تمہیں میرے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ کتنی دفعہ تمہاری نظریں محسوس کی تھیں جانا، میں تمہارے جذبوں سے کبھی انجان نہیں رہا۔ وہ چوری پکڑے جانے پر جھینپ گئی تھی اور اسی پل اس نے اس سے ایک عجب فرمائش کر ڈالی تھی، اور وہ بھی بنا کچھ کہے حیا سے اقرار کر گئی تھی۔ اس نے اسے نکاح کا ڈریس پہننے کو کہا تھا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور اس کے جذبے صادق تھے، اسی لیے اس کے جذبے حنین کے دل میں اتر گئے تھے اور وہ بے فکری سے اس کے انتظار کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اب اسے کسی دن کسی رات کی فکر نہ تھی۔ اس کا عشق بلندیوں کی بھی معراج کی جانب رواں دواں تھا، اور اسے رواں ہی رہنا تھا، کیونکہ احساس اور عشق لافانی ہے۔ جب تو پاس میرے آنے لگی جانا، زندگی درد میں مسکرانے لگی جانا، تیرے عشق نے کر ڈالا مجھے معتبر، تیرے عشق نے کر ڈالا مجھے معتبر، میری چاہت تیرے دل تک جانے لگی جانا۔ عشق پہنچا معراج کو اپنی، طے ہوا ذات سے ذات کا سفر، تیرے مسکراتے ہی میری زندگی ہنسنے لگی جانا، میرے لمس نے تجھے سندل کر ڈالا، تیرے احساس کی بند قبا کھلنے لگی جانا۔ عشق کے مرحلے کیا طے ہوئے، ہم ہوئے معتبر، اعتبار کے سائے تلے
बंद कुबा खुलने लगी जाना, बंद कुबा खुलने लगी जाना। आप सुन रहे थे सादिया आबिद का दिलचस्प नावल बंद कुबा खुलने लगी जाना। आज इसकी आखिरी किस्त आप सबकी समाअतों की नज़र की गई है। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा नावल, हमारी काविश कैसी लगी। अगले किसी मुनफरिद और दिलचस्प नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।